बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अजीम शख्सियत में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। रमज़ानुल मुबारक के इन पुरनूर सातों में नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अजीम ख़ातून का ज़िक्र करते हैं। हम उन ख़वातीन का ज़िक्र कर रहे हैं कि जो रहती दुनिया तक हम सब के लिए मिसाल बन के उभरी, जिन्होंने इंतहाई मुश्किलात में, इंतहाई तकालीफ़ में भी अल्लाह पाक की पे तवक्कुल करने का दामन हाथ से ना छोड़ा। अल्लाह से इश्क ऐसा था, अल्लाह से इश्क की वो शमा उनके दिलों में जली कि उनका ज़िक्र रहती दुनिया तक अल्लाह पाक ने हमारे लिए मिसाल बन के जो है वो हमारे लिए अमली नमूना बन के हमारे लिए वो राह मुस्तकीम बन के उभरी कि जिनका ज़िक्र कभी तो कुरान पाक में मिलता है, कभी हमें सुन्नत की किताबों में मिलता है। तारीख़ के हर वर्के पे जहाँ पे मर्द हज़रात का ज़िक्र आता है, वहीं पे इन अजीम ख़वातीन का भी ज़िक्र आता है। कुरान पाक में जहाँ पे बहुत सी ख़वातीन का ज़िक्र आया, वहाँ पे एक अजीम ऐसी ख़ातून का ज़िक्र आया जो कि एक ज़ालिम की बीवी है, एक ऐसे शख्स की बीवी है कि जो ख़ुद को खुदा कहता है, जो वक्त का खुदा ख़ुद को मानता है। उस घर में एक ऐसी ख़ातून भी हैं कि जिनका ज़ुहद, जिनका तकवा, अल्लाह से मोहब्बत ऐसी कि रब ने फिर अपने नबी की परवरिश उस ख़ातून के हवाले कर दी। जी हाँ, आज हम ज़िक्र करेंगे जनाबे हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा का। आप एक ऐसी अजीम ख़ातून कि जिन पे मुश्किलात की के वो पहाड़ टूटे कि रूह कांप जाती है आपकी उन मुश्किलात को पढ़ के और देख के। आज हम एक और ख़ातून का भी ज़िक्र करेंगे कि जिनकी मलकियत और जिनका जाहो जलाल पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जब उनको दावत मिली हक़ की तो वो अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान करके अपनी ऐश इशरत, अपनी मलकियत, सब कुछ राह हक़ में कुर्बान करके ख़ुद को अल्लाह के नबी के सपुर्द कर दिया। मलका सबा का ज़िक्र भी होगा। आगाज़ करते हैं हमेशा की तरह। हमारे सच टीवी के पैनल में बेहतरीन स्कॉलर्स मौजूद हैं, हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती हैं बेहतरीन स्कॉलर ख़ानुम सैयदा सहर ज़ैदी साहिबा। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। हमारी दूसरी मेज़बान स्कॉलर प्रोफेसर शुमाइला नाज साहिबा हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती हैं, अपने टॉपिक पे इंतहाई ग्रिप रखती हैं। शुमाइला, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सहर ज़ैदी, बात हो रही है कुरान पाक में मौजूद ख़वातीन की, उन ख़वातीन की कि जो हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए किसी आइडियल से कम नहीं है, हमें किसी और जानिब देखने की ज़रूरत नहीं, हमारी मेंटोर हैं, हमारे लिए जो है उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक जो है वो हमारी मैं कहती हूँ कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इनका किरदार देख के, इनकी शख्सियत को पढ़ के और सुन के। आप हज़रत आसिया के बारे में क्या कहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। इंशाअल्लाह खुदा मुझे और आपको रमज़ान मुबारक की बेहतरीन साअतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन बाबरकत साअतों में जिन बाबरकत शख्सियत का और ख़वातीन का तज़किरा है, खुदा इंशाअल्लाह हमें उनकी राह पर चलने की तौफ़ीक़ दे। बहुत से पैगामात जनाब आसिया की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए हुए है और मशाल राह है मेरे और आपके लिए और तमाम जो ख़वातीन हैं मुसलमान जहान की, उनके लिए। आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मी मरतबत की हदीस आपकी शायान शान और आपकी शान मंजिलत को, आपकी क़द्र को बयान करती हुई दिखाई देती है कि 4 ख़वातीन कि जिन्हें खुदा ने पूरी दुनिया में से इंतखाब किया, जिन्हें इस्तफ़ा किया, जिन्हें मुर्तज़ा किया, मुस्तफ़ा किया, मुज्तबा किया, जो चुनीदा हैं, जो तमाम जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर खुदा ने अफजलियत और बरतरी अता की। उन 4 ख़वातीन में जहाँ पर
جناب مریم سلام اللہ علیہ ہیں, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں, جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں. یہ 3 ایسی شخصیات کا نام میں نے لے لیا ہے, اور اسی فہرست میں ہمیں چوتھی جناب آسیہ نظر آتی ہیں. ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسی خاتون کہ جن کو پروردگار عالم نے قرآن میں, جیسا کہ 18 خواتین کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے, تو ان میں ان خاتون کا تذکرہ ہمیں 2 سورہ مبارکہ میں ملتا ہے, اور جس میں سے ایک آیت کو سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 کو میں یہاں پر ضرور بیان کروں گی, اور اسی کے ذیل میں آپ کی شخصیت کو اور آپ کی کردار کو اور آپ کے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کروں گی, کہ جس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین کا تذکرہ ہمارے لیے مثال ہے, نمونہ ہے, آئیڈیل ہیں. یہ میں نے اور آپ نے قرار نہیں دیا تاریخ کو پڑھ کے, کسی مورخ نے, کسی محدث نے نہیں کہا, بلکہ قرآن میں خود خداوند متعال جناب آسیہ کو تمام مؤمنین کے لیے ایک نمونہ قرار دے رہا ہے. آپ کی عظمت کی گواہی اللہ دے رہا ہے. بے شک. سورہ تحریم کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. خدا تمام مؤمنین کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے زوجہ فرعون کو ایک مثال, ایک نمونہ قرار دیتا ہے. پھر خدا کہتا ہے اس قالت ربی, کس چیز کو, کہ جب انہوں نے کہا ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. مجھے بہت خوبصورت یہ جناب آسیہ کی دعا لگتی ہے, اور اس پر کہتی ہیں ہماری جان قربان آپ کے ان الفاظ پر. موٹیویشن کی حد ہو گئی. بے شک, کہ جب خدا کہتا ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کی مناجات, آپ کی دعا خدا نے ایسے سنی اور اس طرح پسند کی کہ اسے قرآن کا جز بنا دیا, قرآن کا حصہ, آیت قرآن, وحی الہی میں خدا نے جناب آسیہ کی اس دعا کو جگہ دی, کہ جس میں آپ کہتی ہیں کہ رب ابنی لعندک فی الجنہ, اے بار الہا مجھے اپنی جنت, اپنی بہشت میں ایک گھر عطا فرما. کیا بات ہے, کیا بات. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بہشت جانا ہی, جنت کو پا لینا ہی شاید امپورٹنٹ ہے یا اہم ہے, مہم ہے. سب سے خوبصورت بات, رب ابنی لی عندک, ایک خدا مجھے اپنے نزدیک, اپنے قریب, اپنی جنت میں. بہت خوبصورت. نہ صرف یہ حدیث بلکہ ایک اور مقام پہ بھی شمائلہ صاحبہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد فضیلت لے گئے, لیکن خواتین میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ جو زوجہ فرعون ہے وہ اپنے مقام میں جو ہے وہ کیا ہی بات ہے آپ کے مقام کی. آپ حضرت آسیہ کے بارے میں, آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, فاما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بلایا, اور سب سے پہلی بات کہ اس ٹاپک پہ جو عظیم تاریخ اسلام کی عظیم خواتین ہیں, اس پہ جو یہ پروگرام آپ کر رہی ہیں, ماشاءاللہ اس کو بہت مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں, اور یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے آج کے دور میں, کیونکہ ہماری اس دور میں, جس دور میں ہم جا رہے ہیں, ہم نے مسلم خواتین کا کردار جو اسلام میں رہا ہے اس کو نہ تو صحیح طرح سے پڑھا ہے, اور نہ ہی اپنی نسلوں کو, جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, ان کو صحیح طرح سے اس کو ڈیلیور کیا. ہمارے بچوں کے پاس آئیڈیل کرنے کے لیے سوائے کارٹونسٹ دنیا کے کچھ بھی نہیں ہے, یا وہ ہیرو اور ہیروئنز ہیں جو کہ بیسیکلی آئیڈیلز نہیں ہونے چاہیے, ہم نے ان کو آئیڈیل بنا رکھا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں حضرت آسیہ علیہ السلام کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی جو ہے وہ عظمت کا بتا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بطور نمونہ مسلمان عورت کے لے کے سورہ تحریم کی پچھلی 2 آیات کی, 11 آیات سے ہم تک پچھلے 10ویں آیت کی بات کریں تو ان 2 خواتین کی بات ہوئی جنہوں نے کہا گیا کہ خیانت کی, وہ نبی کی بیویاں تھیں, اور ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر آگے آیا کہ دیکھو کہ وہ کس قدر, جب انہوں نے ایک تو فہم و فراست تھی کہ انہوں نے نبی کو جو ہے پہچان لیا اور ان کی پرورش کی, اور اس کے بعد ان کی دعوت حق پہ نہ صرف ان کو قبول کیا, ان کی فہم و فراست تھی, اور کس طرح سے فرعون کے ہی محل میں رہ کے نبی کی پرورش. آپ کو پتہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ہم بارے میں پڑھتے ہیں, بچپن کے بارے میں, تو فرعون بڑا متجسس تھا اور اس کو بڑا شک ہوا کرتا تھا, لیکن حضرت آسیہ جو ہے وہ اس چیز کو آپ کو پروٹیکٹ کر لیتی تھی, ان کو سنبھال لیتی تھی. اور اسی طرح سے جب پھر وہ اسلام بھی لے آئی, انہوں نے دین قبول کر لیا, اور اس کے بعد جب فرعون کے سامنے
فرعون کے سامنے یہ سب چیزیں آئیں تو یہ دیکھا کہ آسیہ علیہ السلام نے جس جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، آج کی عورت کو اس سے بہت زیادہ سبق لینے کی ضرورت ہے. اور آپ پہ جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور جس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ظالم کا شکار بنایا گیا، اور کہاں وہ ملکہ ناز و نام میں رہنے والی اور وہ کنیزیں جو پھر اسی شوہر نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں میخیں بھی ٹھکوا دی، آپ کو تیز تپتی دھوپ میں رکھا، اور یہاں تک کہ ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا اور کہا کہ اگر یہ نہ مانے تو اس پتھر کو ان پہ گرا دینا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے اس محل کی طرف کر دیا جس محل سے وہ نکالی گئی تھی، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کس عیش و عشرت کو چھوڑا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کہ مجھے گھر دے جنت میں، اور کہاں پہ اپنے قریب دے. وہ رب کی قربت مانگتے ہیں. ناظرین، ایک طرف عیش و عشرت والی زندگی، ملکہ ہیں، وقت کا جو خود کو خدا کہتا ہے اس کی بیوی ہے، اس سب کو چھوڑ کے مشکلات دیکھ رہی ہیں دنیا میں، لیکن کیا رب کی رضا مطلوب ہے، رب کی قربت چاہتی ہیں، رب کے نزدیک جنت میں گھر مانگتی ہیں. تو کیوں نہ رب ان کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا. مزید بھی ان عظیم خواتین پہ ذکر کریں گے، ان کی شخصیت پہ، ان پہ آنے والی مشکلات پہ بات کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت آسیہ علیہ السلام کی، کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں رب کیوں نہ کرتا. آپ نے رب کی قربت کی خاطر، رب کی محبت میں، رب کے عشق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ایک نبی کی آپ نے ایسے پرورش فرمائی کہ ان کو بہت مرتبہ پروٹیکٹ کیا. ایک ظالم بادشاہ کے سامنے بھی اس کی آنکھوں سے اوجل رکھا کرتی تھیں، ان کو چھپا کے رکھا کرتی تھیں. وہ رب کی نشانی جو تھیں، اور ایک عظیم شخصیت کی پرورش فرمانے والی عظیم خاتون. پھر محبت کیوں نہ ہوتی، نبی گود میں کھیل جو رہے ہیں، نبی کی پرورش، اللہ کی نشانی کو اپنے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اپنے سامنے پلتے ہوئے جوان ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. تو کیوں نہ رب کی محبت عطا ہوتی. رب نے قرآن میں کتنی محبت سے آپ کا ذکر فرمایا، اور کتنا پیار آتا ہے نا سحر جب یہ دیکھ کے کہ رب اپنے محبت کرنے والوں کو بھی بالکل جو ہے فراموش نہیں کرتا، اور اپنی کتاب جس نے رہتی دنیا تک رہنا ہے، جو اس وقت ہمارے پاس ایک زندہ معجزہ ہے، اس میں ذکر ان خواتین کا کرتا ہے. بے شک. سورہ تحریم کی جو ہے نمبر 11 کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، جس میں جناب آسیہ کی دعا ہے، اور اس کا پہلا جز جسے خواہر نے بھی بیان کیا کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، خدا مجھے اپنی جنت میں ایک گھر اپنے قریب عطا فرما. تو اس کا اگلا جو جز ہے آپ نے فرمایا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلُهُ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم دعا ہے. آپ کی زندگی کے اس حصے کو بھی بیان فرما رہی ہے کہ جس میں آپ جہاں پر رہ رہی ہیں آپ اسی مقام پر جہاد بھی کر رہی ہیں. یعنی دیکھیے یہ دونوں جہاد ہیں. کیا بات ہے. جس طرح سے خاتون کے لیے اور تلواروں سے کئی اوپر کا جہاد ہے. مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا جہاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا عورت کا بہترین جہاد جو ہے وہ گھرداری ہے، وہ شوہرداری ہے، وہ گھر میں رہ کر. اور اسے ہرگز خواتین یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کے اندر وہ مشکلات نہیں آئیں گی کہ جو میدان جنگ میں آتی ہیں. نہیں، بالکل جس طرح سے ایک سپاہی محاذ پر ہوتا ہے نا ہر وقت، بالکل اسی طرح سے خاتون کے لیے جب شوہرداری کو اور گھرداری کو کہہ دیا گیا کہ اس کے لیے جہاد ہے، تو واقعاً وہ محاذ پر ہے اور وہ مختلف محاذوں پر بیک وقت کام کر رہی ہوتی. اسی طرح سے جناب آسیہ سلام اللہ علیہ اس قرآن کی دوسری جز کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ظالم سے برسر پیکار ہیں. اور وہ ظالم کون ہے؟ آپ دیکھیے ایک ظالم شخص کہ جس کے دربار میں آپ جائیں یا آپ جس کی رعیت میں رہ رہے ہوں یا اس کا آپ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، خدا کہتا ہو، آپ یہ دیکھیے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو. جناب آسیہ کا شوہر ہے، شوہر ہے. آپ کو جو یہ درجہ ملا ہے نا کہ آپ ان 4 خواتین میں آپ کا شمار ہوا ہے، اس میں ایک وجہ اس درجے کو ملنے کی بتائی جاتی ہے بہترین شوہرداری.
بہترین شوہرداری، یعنی وہ جو جس ظالم سے نجات کے لیے کہہ رہی ہیں اس کے ظلم سے نجات. آپ یہ دیکھیں بہت خوبصورت بات ہے، لطیف نکتہ ہے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، صرف ظالم سے نجات نہیں، خدا مجھے اس کے عمل سے بھی نجات عطا فرما. بے شک ہم بہت سارے لوگ ہیں ان کے ہم خلاف ہوتے ہیں، لیکن شاید ان پر لعنت ملامت کریں، لیکن ان کا عمل ہم خود کر رہے ہیں، تو اس براءت کا یا اس لعن کا کیا فائدہ؟ آپ نجات مانگ رہی ہیں نہ صرف ظالم سے بلکہ اس کے عمل سے بھی، اور کہتی ہیں کہ جو ظالمین، یہ پوری جو قوم ہے، اس سے بھی خدا مجھے نجات عطا فرما. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا یہ بہت اہم ہے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 28 اسی کے ذیل میں بہت سرعت سے بیان کر دوں کہ جب آپ نے یہ مشورہ دیا فرعون کو کہ کیوں نہ ہم یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اسے بنا لیں، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم اسے رکھ لیں اور یہ ہماری خدمت کرے گا اور ہمارے لیے یہ ایک اچھا ثابت ہو سکتا ہے، مددگار ثابت ہو سکتا ہے، تو کیوں فرعون نے آپ کی بات مان لی؟ اب دیکھیے وہ ایک شخص جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی اپنی اکڑ، اس کا غرور، اس کی نخوت اپنے مقام پر ہے. کیونکہ جناب آسیہ نہ صرف یہ کہ فرعون کی زوجہ تھیں بلکہ اس کی بہترین زوجہ تھیں ازواج میں سے. سب سے زیادہ جسے اگر ہم اس میں لفظ لاڈلی بھی ایڈ کر لیں، بالکل سب سے زیادہ جو قریبی تھیں، یہ نہیں تھا کہ صرف آپ زوجہ ہیں، نہیں، بلکہ آپ اپنی خدمت سے، اپنی اطاعت سے فرعون کی نظر میں وہ مقام رکھتی تھیں کہ آپ نے کہا کہ اس بچے کو جہاں وہ پوری ایک نسل قطع کر سکتا ہے، وہاں پر یقیناً کوئی مقام جناب آسیہ اس کی نگاہ میں رکھتی ہیں، جو آپ نے آپ کی سجیشن کو فرعون نے مانا اور جناب موسیٰ نجومیوں کی بات کو جو ہے اس نے ڈینائی کر کے اپنی زوجہ کی بات کو مانا. بہت خوبصورت. شمائلہ صاحبہ، ہم نے ذکر کرنا ہے ملکہ سبا کا بھی، کہ جن کی قوم جو تھی وہ سورج کی پجاری تھی، وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، اور اپنے وقت کی ملکہ جن کا نام بلقیس بھی آیا ہے. بالکل، بعض روایات میں ان کا نام، جی بعض روایات میں ملکہ بلقیس بھی کہا جاتا ہے، ملکہ سبا بھی کہا جاتا ہے. جب دعوت ملی حق کی، اور ایک طرف عیش و عشرت کی زندگی، ایک طرف دعوت حق، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ملکہ کا استقبال کیسے کیا، آپ ملکہ سبا کا ذکر فرمائیں. تھوڑا سا جو مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انتہائی کہہ لیں کہ معاملہ فہم خاتون تھی. کیا بات ہے. انتہائی ذہین خاتون تھی، اسی لیے وہ پوری ایک ریاست کی ملکہ تھی. اور ابھی بھی ان کے محل جو وہاں پر موجود ہے، اس کے آثار ملے ہیں. وہ اتنا بڑا محل تھا کہ 300 سے زائد اس کے کمرے ہیں. آپ ان کی شان و شوکت دیکھیے کہ 300 سے زائد اس محل کے کمرے ہیں. مطلب اگر ہم آج کی خواتین کو بتانا چاہیں تو وہ اس ریاست کی پریزیڈنٹ تھی اور ایک سٹیٹس سمبل تھی. لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے، اور وہ انتہائی معاملہ فہم خاتون تھی. اسی لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ان کو ایک خط بھیجا تو وہ خط دیکھ کے ہی پہچان کی کہ یہ خط کسی عام شخص کا نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ فرما روا کا بھی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی خاص ہی شخصیت ہے. اسی لیے اس نے معاملہ فہمی کے لیے سب سے پہلے کیا کیا کہ مشورے کے لیے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے مشورے کے لیے اپنے درباریوں کو طلب کر لیا. اچھا، اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اکثر لوگوں کی اس پہ نہیں جاتی نگاہ، کہ اس نے مشورہ کرنے کے لیے، جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے میں بیان کروں گی، کہ اس نے مشورہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جو فیصلہ تم کرو گے وہ میں مان لوں گی. اس نے آخری چیز اپنے ہاتھ میں رکھی کہ میں تم سے مشورہ ضرور کروں گی، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ ضرور مشورہ کر لیں، لیکن فیصلہ میں خود سے کروں گی. اور اس نے پھر اسی لیے جو ہے وہ تحفے تحائف اور بہت سارا مال دے کے اپنے درباریوں کو بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جج کرنے کے لیے. اب یہ بھی دیکھیں اس کی فہم و فراست تھی. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی جب بھی کسی بادشاہوں کو کبھی بھیجا جاتا ہے کہ آپ کو دعوت کے لیے، تو وہ ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، غصے میں ہو جاتے ہیں، اگریشن شو کرتے ہیں. لیکن ملکہ سبا نے ایسا نہیں کیا. یہ ایک عورت ہو کے اس کی ایک انتہائی فہم و فراست، ذہانت کی دلیل ہے کہ اس نے غصہ شو نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ میں دلیل پہ چلوں گی، جب مجھے دلیل اور ثبوت ملیں گے میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گی. اگر واقعی وہ راہ حق پہ ہوئے، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی ہوئے، تو ہم ایمان لیں گے. اس نے دل میں اس چیز کا فیصلہ کر لیا اور پھر جو ہے ان کو بھیج دیا درباریوں کو کہ وہ جو ہے پتہ کر کے بہت سارا مال و اسباب اور خوبصورت لوگ بھیجے کہ دیکھیں یہ عام مال کے پیچھے بننے والا بادشاہ ہے یا واقعہ ہی اللہ کا فرما روا ہے. پھر جب وہ لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ
सलमान अलैहिस्सलाम ने वो सारा वाक़या आपको पता है कि वो वापस कर दिए, माल और दौलत नहीं रखी, और जब वो वापस चले गए और मलका सबा को इस बात का यकीन हो गया तो फिर उन्होंने मलका सबा ने फ़ैसला कर लिया कि अगर हम जंग व जदल नहीं करेंगे कि इसमें तो तबाही है, हमारे मुल्क तबाह हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम जो है जाकर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को खुद जाके उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। और यहाँ पर फिर जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के मलका सबा के तख्त का बता दें। बिल्कुल, ये मलका सबा का तख्त बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा सोने से बना हुआ था, हीरे जवाहरात थे, और अपनी जो उसकी कारीगरी है, क्रिएशन थी उसके अंदर सारी, वो भी इंतहाई आला थी कि उस जमाने में वैसा दूसरा तख्त कोई नहीं था। 100 फीट पे उसकी लंबाई थी, बड़ा था, और उससे ऐसा तख्त कहीं भी उस जमाने में किसी बादशाह के पास नहीं था जो उसके पास था, इसीलिए इसका तख्त का जिक्र भी खास तौर पे खुसूसी तौर पे किया गया। और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम भी क्योंकि इंतहाई ज़हीन और फहम व फरासत वाले थे, जब उनको इस तख्त के बारे में बताया गया तो उन्होंने अपने दरबार में कहा कि कौन ये तख्त मुझे ला कर दे सकता है, कौन ये तख्त ला के दे सकता है। तख्त पे बात करेंगे हम, कैसे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को मलका सबा के पहुंचने से पहले अपने दरबार पे मंगवाया। अपने दरबार पे तख्त को पहले हाजिर इसलिए कर लिया कि मलका सबा आ रही हैं, वो कोई आम खातून नहीं है। अगर उनकी शायान शान उनको मुकाम ना दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रब के इस पैगाम को, रब के दीन को, अल्लाह के दीन को कुछ ऐसा जान के दूर ना हो जाएं। इसलिए उनकी शायान शान उनको दरबार सुलेमान में भी मुकाम अता किया गया। इस वाक़े की तफसील ब्रेक पे वापस आने के बाद हम शुमाइला से ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मलका सबा की। हम खातून बिल्कीस की बात कर रहे हैं जो कि कोई आम खातून नहीं थी, अपने इलाके की, अपनी रियासत की मलका थी। हम उनको अगर प्रेसिडेंट कहें, प्राइम मिनिस्टर कहें तो ये गलत ना होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत भेजी और आपने अल्लाह की दावत हक़ को कबूल कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आपका फिर किस तरह से इस्तकबाल किया, जानते हैं अपनी स्कॉलर शुमाइला नाज से। शुमाइला, ब्रेक पे जाने से पहले दावत कबूल हो गई, आपने जाने का इरादा कर लिया, रखते सफ़र बांध लिया। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में क्या हुआ, हमारे नाज़रीन को बताएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका का इस्तकबाल करने के लिए और एक निशानी बतौर नबी नबूवत के उनको दिखाने के लिए ये कहा कि वो तख्त जो है मलका का, उनके आने से पहले कौन मेरे पास यहाँ ले आएगा। क्योंकि वो तख्त बहुत मशहूर था, बहुत मशहूर था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने पहले भी जैसे कहा कि वैसा तख्त उस ज़माने में किसी भी बादशाह का ना पहले कभी हुआ था और ना उस टाइम पे मौजूद था, इसलिए उस तख्त की शोहरत वैसे भी बहुत ज़्यादा थी। फिर जब वो वहाँ पर उनके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, आपको पता है कि तमाम मखलूक़ात थी उनकी दरबारी हुआ करती थी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े देव ने, जिन ने, जिसके पास बहुत सारी पावर्स थी, उसने कहा कि मैं तख्त ला सकता हूँ, लेकिन उसने जो वक्त बताया कि इस दरबार के बर्खास्त होने से पहले। अच्छा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मुझे कितनी देर में वो तख्त चाहिए? उन्होंने कहा कि पलक झपकते हुए चाहिए, पलक झपकने से पहले चाहिए, मतलब इतनी ये विदिन सेकंड्स चाहिए, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि आने से पहले का मसला था। लेकिन उन्होंने कहा कि विदिन सेकंड्स चाहिए कि मैं पहले उसको अरेंज कर लूँ। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से, मतलब जिनकी ऑफर को आपने कबूल नहीं किया और वो उनसे मीट ही नहीं कर रही थी ना, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिक्वायरमेंट थी उसकी ऑफर तो उससे मीट ही नहीं कर रही थी। तो फिर आपके दरबार से एक अल्लाह के वली आसिफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उन्होंने फरमाया, आसिफ बिन बरखिया ने फरमाया कि मैं आपको ये तख्त, आप अभी मतलब विदिन सेकंड आपको मैं ये तख्त लाके आपके सामने आए हैं कि पलक झपकने से भी पहले मतलब अगर हम यहाँ पे ये बात करें, देखिए पलक झपकने में तो सेकंड भी नहीं लगता, मतलब सेकंड के कुछ हिस्से से भी पहले मैं ला दूंगा। और तारीख में आता है कि वो अल्लाह के वली थे, उनके पास किताब का इल्म था,
اور بعض لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اعظم تھا، لیکن دیکھیں کیا تھا، جو روایت آئی ہیں، جو روایات میں آیا کہ ان کے پاس عالم تھے، عالم تھا اور اللہ کے ولی تھے، اور یہ ولی کی بہت بڑی کرامت اور ایک عالم کی آپ یہ شان دیکھیں کہ ایک عالم جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عالم جو ہے وہ صرف واعظ فرماتا ہے، نصیحت فرماتا ہے، یا پھر وہ صرف جو ہے وہ درس و تدریس کا کام کرتا ہے، جبکہ اللہ کے حضور کیا مقام ہے ایک عالم کا. عالم یہ تو ہمارے معاشرے میں، اور عالم بھی کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب کا. تو شمائلہ جو ہمارے قرآن کے عالم ہیں، پھر ان کے مقام کا عالم کیا عالم ہوگا؟ بالکل، کیونکہ جو نبی اور ہمارے حضور کے صحابہ، حضور کے قرابت دار، ان کے پھر مقام کا کیا عالم ہوگا؟ یہی بات ہے کہ علم جو ہے وہ انبیاء کی کہا گیا کہ وراثت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی علم ہے. تو سوچے کہ آپ جو نبی ہوتا ہے، اس کے جو ولی ہوتے ہیں وہ نبی کی ہی معجزے پہ ان کی کرامتیں ہوتی ہیں. سوچے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک ولی کی کرامت یہ ہے علم کی بنا پہ، کیونکہ یہی کہا گیا نا کہ وہ اپنے علم سے لے کر آیا. وہ علم کون سا تھا؟ کتاب کا علم. تو سوچے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے صحابہ کرام اور ان کے اولیاء کرام، ان کی کرامت کے ساتھ ہی وہ تخت آ گیا. بالکل، وہ تخت آ گیا. اور ملکہ سبا جب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو کہ میں دیکھوں کہ کیا واقعی ملکہ سبا کی اتنی ذہانت ہے جس کی ذہانت کا میں نے اتنا چرچا سن رکھا ہے. تو ملکہ سبا جب دربار میں آئی اور اس کو کہا کہ یہ آپ اس تخت کو پہچانتی ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بھی میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ انتہائی ذہین خاتون تھی. وہ فوراً دیکھ کے سمجھ کی کہ یہ میرا ہی تخت ہے. اور پھر انہوں نے آگے سے بڑے خوبصورت الفاظ کہے کہ آپ نے ایسے، اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں تو انہوں نے ایسے کہا کہ آپ نے ایسے ہی زحمت کی، میں آپ کی نبوت کی تو پہلے ہی قائل ہو چکی تھی. جب حق کا آشنائی ہو جائے تو پھر یہ تخت و تاج جو ہے یہ تو فقط قدموں کی دھول بن کے رہ جاتی ہے، کہ جب اس کی معرفت ہو جائے، رب کی رضا میں راضی ہونے والا دل مل جائے، تو پھر کیا تخت اور کیا تاج اور وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا. قربان جائیں ایسی شخصیات پہ، ایسی خواتین پہ. سحر زیدی، آج کے دور میں وومن امپاورمنٹ کا بڑا ہی چرچا ہے. آج کی خاتون ایکویلٹی مانگتی ہے، آج کی خاتون اپنا مقام اور اپنا حق مانگتی ہے. اور ہم جن عظیم شخصیات پہ بات کر رہے ہیں، اللہ پاک نے تو کئی ہزار سال پہلے، حضرت آسیہ کی بات کریں تو آپ آدم علیہ السلام، حضور علیہ السلام سے 3300 سال پہلے تشریف لائیں دنیا میں، اور جناب حوا علیہ السلام کے 2800 سال بعد آپ تشریف لائیں. تو کئی ہزار سال پہلے اللہ پاک نے امپاورمنٹ عطا کر دی. ملکہ سبا جیسی خاتون اور آج کی خاتون، ان کو ایک خوبصورت سا کمپیریزن کر کے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں. قرآن کی آیات سے ہی میں اسی کی روشنی یا اسی کی ذیل میں بیان فرماؤں گی. اور آپ دیکھیے کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنا تخت چونکہ جن اٹھائے پھرتے تھے، اور خدا نے ان کو وہ طاقت اور قدرت عطا کی تھی کہ جو جتنے چرند پرند انسان اور یہ جنات تھے وہ ان کے تابع تھے، تو وہ اسی طرح سے اٹھائے جا رہے تھے، سفر پر تھے. تو آپ نے حکم دیا تھا پرندوں کو کہ وہ 2 رویا قطار بنائیں. یہ قرآن کی آیات ہیں، اس کو میں بیان کر رہی ہوں کہ جو سورج کی شعاع ہے وہ جناب سلیمان کے اوپر نہ پڑنے پائے. جب وہ اپنے پروں کو ہلائیں تو تب بھی جو سورج کی شعاع ہے وہ آپ کے اوپر نہ آئے. تو چونکہ آپ جنہوں نے آپ کے تخت کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ سفر پر ہیں، آپ جا رہے ہیں، تو ایک شعاع سورج کی آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے. اور جناب سلیمان دیکھتے ہیں کہ یہ پھر کون سا ایسا پرندہ ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اور آپ جب اس قطار کی جانب نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہدہد موجود نہیں ہے، کہ جس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ شعاع آپ کے چہرے پر. تو آپ نے کہا کہ کہاں پر ہے وہ اس وقت؟ جب یہ کہ نبی کا حکم تھا اور یہ اس نے اس کی اتباع کرنی تھی اور اطاعت کرنی تھی. یہاں تک کہ قرآن کی آیت میں جناب سلیمان نے کہا کہ وہ آئے گا تو میں اسے ذبح کر دوں گا، کہ میرے حکم کے مطابق کیوں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو جب وہ ہدہد پرندہ، ایک چھوٹا سا پرندہ جب جناب سلیمان کے پاس آتا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر موجود کیوں نہیں تھے کہ میرا حکم تھا کہ تم تعمیل کرتے اس کی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں، ایسی خبر جو آپ کے علم میں نہیں ہے یا جو
جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے آپ کو آج تک نہیں دیکھی, میں ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. وہ قرآن کی آیت میں ہے کہ جس سے ہم دوبارہ اپنی اسی ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں کہ کس طرح سے قرآن نے ڈیفائن کیا ملکہ سبا کے تخت و تاج کو, آپ کی حکومت کو. وہ ہدہد جناب سلمان سے کہتا ہے, سورہ نمل کی آیت نمبر 23 ہے, آیت نمبر 20 سے یہ ساری آیات ہیں اور یہ پورا واقعہ ہے, کہ جس میں وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. وہ 3 باتیں ہدہد جناب سلیمان کو ملکہ سبا کی حکومت کے بارے میں بتاتا ہے. پہلا نقطہ یہ کہ میں ایک عورت کو ایک ایسے عظیم, ایک ایسے بڑے ملک کے اوپر بادشاہ یا اس کے اوپر حکومت کرتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں. دوسرا یہ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اس نے ہر چیز, ہر نعمت اس کی حکومت کے اندر موجود ہے. اور پھر کہا وہ تیسری چیز جو میں نے دیکھی وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, جس تخت کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی یہاں پر اس تخت کو اتنا بڑا تخت تھا کہ جسے ہدہد نے کہا کہ وہ عرش عظیم, ایک بہت بڑے عرش مانند ہے, اتنا بڑا تخت, کلومیٹر پہ تھا بے شک. اور وہ تخت کے جس پر جناب سلیمان بیٹھتے تھے, جبکہ ہدہد نے وہ تخت دیکھا ہوا تھا, آپ نے آپ کی حکومت بھی دیکھی ہوئی تھی, اور اس کے باوجود اس نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑا ملک, بہت بڑے ملک کی بادشاہ. اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں ساتھ ہی آپ میسج بھی کوٹ کر دیں. بالکل. یہاں پر ایک بات جو سب سے اہم آتی ہے وہ یہ کہ ویمن امپاورمنٹ کی جناب بلقیس یا ملکہ سبا جو مقام ہے جہاں کی آپ ملکہ ہیں, جس کو آپ رول کر رہی ہیں, وہاں پر آپ دیکھیے کہ اب جب ویمن اتھارٹی یا امپاورمنٹ کی بات آتی ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ خاتون شاید اس طرح کی کسی کیپیبلٹی نہیں رکھتی کہ وہ اس طرح کا کسی مقام یا منصب کو سنبھالے, تو قرآنی آیات سے خدا نے یہ تفریق ختم کر دی کہ اسی زمانے میں کہ جہاں پر جناب سلیمان دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور بادشاہت کر رہے ہیں, اسی کی ٹکر پر ایک خاتون ہے کہ جو اتنی بڑی بادشاہت کو سنبھالے ہوئے ہے. جو تخت جناب سلیمان کے پاس ہے اسی طرح کا تخت اس کے پاس ہے, جس طرح سے ہر شے ان کے پاس حاضر ہے بالکل اسی کے پاس بھی حاضر ہے. تو یعنی اسلام میں مقام بھی اور ویمن امپاورمنٹ کی خدا نے بادشاہت سلطنت جہاں پر مردوں کو عطا کی وہاں پر خواتین کو بھی ایکوالٹی. اور دوسری ایک آخری نقطہ جناب آسیہ کی ذات سے کہ جہاں پر عورت اپنی صلاحیتوں کو سمجھے ملکہ بلقیس کی زندگی سے, اور اس کو اپنی استعداد کو خدا کے لیے, اپنی صلاحیتوں کو خدا کے لیے جہاں چاہے جس طرح چاہے استعمال کر سکتی ہے, وہاں پر جناب آسیہ کی زندگی سے سب سے خوبصورت جناب آسیہ بنت مزاحم کی زندگی سے بات ہے کہ آپ جتنے زیادہ کروشل ٹائم میں بھی رہیں, خواتینوں دی بہت اس بارے میں شکوہ کرتی ہیں کہ تنگی آ گئی, پریشانی آ گئی, خاص طور پر شوہروں کی طرف سے بھی. آپ سوچئے جناب آسیہ کو وہ مرتبہ اسی لیے ملا کہ آپ فرعون کی زوجہ ہیں, لیکن توکل بر خدا آپ کو اس منزل پر لے جاتا ہے. بہت خوبصورت میسج دیا آپ نے سحر. شمائلہ, ہمارے ناظرین کو حضرت آسیہ علیہ السلام کی شخصیت سے اور ملکہ سبا آپ کی شخصیت سے کہ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ بس حق کے پاس ہو گئی, حق کی طرف ہو گئی, حضرت آسیہ کو دیکھے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے حق کے ساتھ ہوگی, ہماری ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیے؟ ان دونوں کی زندگی میں جو ایک چیز بڑی کامن ہے وہ ہے توکل اللہ. بے شک, کہ اللہ پہ توکل کیا اور سب کچھ چھوڑ کے آ گئی, تو ریزلٹ کیا ملا کہ آج ان کا ذکر قرآن مجید میں آج ہم بھی مجبور ہو کے ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کو آئیڈیل بناتے ہیں, ان کی مثالیں دیتے ہیں. تو آج کی خواتین کے لیے یہی ہے کہ جب ہم کوئی چیز لینا چاہتے ہیں, ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں عزت ملے, مقام ملے, اور عورتوں کے حقوق کی اور ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو سب سے پہلے حق لینے سے پہلے قربانی دینی ہوتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. بہت خوبصورت میسج دیا. آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ان خوبصورت موضوعات کو اور ان خواتین پہ بات کی آپ نے. ناظرین, رمضان المبارک کی یہ پرنور ساعتیں, یہ مبارک گھڑیاں اور ان عظیم شخصیات کا ذکر, اللہ پاک اس ذکر کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے, اور ان شخصیات کی جو اسوہ ہے, آپ کا جو عمل ہے, اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.